नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। और अदा करो नमाज और दिया करो ज़कात, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। मोहतरम सामाईन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वाले पर 5 वक्त की नमाज को फ़र्ज़ किया है। ये नमाज हर हाल में बंदे को अदा ही करना होगा। जो नमाज अदा नहीं करता है उसके ताल्लुक़ से कुरान और हदीस में बहुत सारी वईदें आई हैं। मेरे भाइयों, नमाज हर हाल में बंदे को अदा ही करना है। जो नमाज अदा नहीं करता है उसको कल मैदान हश्र में जहन्नम की आग में जलना ही होगा। नमाज किसी भी हाल में मुआफ़ नहीं हो सकती है। अगर आप नमाज छोड़कर अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में तौबा करते हैं अपने गुनाहों से, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको हरगिज़ मुआफ़ नहीं फ़रमाएगा। आप नमाज़ें छोड़ते रहें और खुदा की बारगाह में दुआ करें, या अल्लाह हमसे जो नमाज़ें छूटी हैं हमें मुआफ़ फ़रमा दे, तो हर हाल में मुआफ़ नहीं होगी। जो नमाज आपसे छूट चुकी है आपको उसकी क़ज़ा करना होगा। आपने अगर एक वक्त की भी नमाज जानबूझकर छोड़ी है तो आपको जहन्नम की आग में जलना होगा। मेरे भाइयों, नमाज किसी हाल में भी जो है बंदे पर मुआफ़ नहीं है। हमें हर हाल में नमाज अदा करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। और नमाज अदा करो और ज़कात अदा करो और रसूल पाक की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि मैं ही हूँ अल्लाह, नहीं है कोई माबूद मेरे सिवा, तो मेरी इबादत किया करो और नमाज अदा किया करो मुझे याद करने के लिए। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं ही खुदा हूँ, तो मेरी इबादत किया करो, नमाज अदा किया करो, नमाज अदा करके तुम मुझे याद किया करो। वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अपने अहले खाना को नमाज का हुक्म दो और ख़ुद भी नमाज की पाबंदी किया करो। आप ख़ुद भी नमाज अदा किया करें और अपने घर वालों को भी नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबम मौक़ूता। बेशक नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज़ की गई है अपने मुकर्ररा वक्तों पर। मेरे भाइयों, कुरान की इस आयत से ये भी मालूम होता है कि 5 वक्त की नमाज जो ज़िक्र की गई हैं उन्हें वक्तों पर अदा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ज़ुहर की नमाज असर में अदा करें और असर की नमाज ज़ुहर में अदा करें। जो जिस नमाज का वक्त है उसी वक्त अदा करना चाहिए। इन्नस्सलात तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। इरशाद फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। बंदा जब नमाजी बन जाता है तो बुरी बातों और बेहयाइयों से रुकने लगता है। नमाज के लिए मुनाफिक किस हाल में खड़ा होते हैं, अल्लाह ताला उसके ताल्लुक़ से भी कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास। इस आयत में यूँ ज़िक्र किया गया कि जब आप नमाज के लिए खड़े हो तो काहिली और सुस्त बनकर इबादत ना किया करो, ना लोगों को दिखाने के लिए इबादत किया करो। ये मुनाफिक की पहचान है जो काहिली और सुस्ती के साथ नमाज अदा करता। बेशक आप मस्जिद में आए नमाज अदा करने के लिए तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए नमाज अदा करें, लोगों को दिखलाने के लिए नमाज अदा ना करें। ये मुनाफिक की पहचान है। अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र। अहले जन्नत पूछेंगे अहले दोज़ख से कि किस जुर्म ने तुमको दोज़ख में दाखिल किया। मेरे भाइयों,
تو اہل جہنم کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، جہنمی جہنم سے جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے۔ ان دو آیات سے یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ اہل جنت ہے اور جو نماز ادا نہیں کرتا وہ اہل جہنم ہے۔ تو قرآن پاک سے بالکل ثابت ہے کہ جو بے نمازی ہے وہ جہنمی ہے اور جو نماز ادا کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں ہر حال میں نماز ادا کرنا چاہیے۔ یہ تو قرآن کی وہ آیات تھیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 700 سے بھی زائد جگہ پر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب آئیے اسی کے تعلق سے احادیث سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور اس میں 5 دفعہ روزانہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا 5 نمازوں کی مثال اسی طرح ہے کہ اللہ ان نمازوں کی برکت سے گناہ مٹا دیتا ہے۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ جس طرح انسان اگر 5 وقت نہائے غسل کرے اس کے جسم سے میل دور ہو جاتا ہے، ایسے ہی اگر نمازی 5 وقت نماز ادا کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے جسم سے گناہوں کا دبا ہٹ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 2 حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے اور صحیح وقت پر ادا کرے اور ان کا رکوع اور خشوع پورا کرے، اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے بخش دے گا، اور جو آدمی ایسا نہیں کرتا اس کے لیے بخشش کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر خدا چاہے بخشے یا اسے عذاب کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 5 وقتہ نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، جو وقتوں پر اسے ادا کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے وعدہ فرمایا کہ اسے بخشے گا، اور جو ادا نہیں کرتا ہے خدا کی مرضی چاہے بخشے یا اسے عذاب دے۔ حدیث پاک میں ہے کہ الصلاۃ نور المؤمنین، نماز مومن کا نور ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین فمن ترکها فقد ہدم الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو گرا دیا۔ میرے بھائیوں، آپ نے حدیث میں سنا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز ہی نہیں ادا کی اس نے گویا ایسے کیا کہ جیسے دین کو ڈھا رہا ہے، اس نے دین کو گرا دیا۔ حدیث نمبر 3 رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی بھی حصہ ایسا نہیں اس شخص کا جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ دین بغیر نماز کے نہیں، نماز دین کے لیے ایسے ہی ہے جیسے آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے، یعنی اسلام میں اس شخص کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے جو نماز ادا نہیں کرتا ہے۔ جیسے اگر انسان کے جسم پر سر نہ ہو تو سر کے بغیر آدمی نہیں ہو سکتا، ایسے ہی نماز کے بغیر کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کے لیے مسجد کی طرف جائے گا، ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوگا اور ایک گناہ معاف ہوگا۔ پھر جب نماز پڑھے گا تو جب تک اپنی نماز کی جگہ میں رہے گا، ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور اس پر رحم فرمائے گا۔ میرے بھائیو، آپ نے دیکھا کہ جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم پر ایک گناہ کو مٹاتا ہے، نیکی عطا فرماتا ہے، درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بخشش کا پروانہ بھی عطا فرماتا ہے اور اس پر رحم بھی فرماتا ہے۔
حدیث نمبر 5 امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ہی سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، یعنی نماز ملائکہ کی محبوب انبیاء کی سنت ہے۔ نماز معرفت کا نور، ایمان کا جز، دعا کی قبولیت کا ذریعہ، رزق میں برکت کا سبب، نمازی کے دل کا نور، منکر نکیر کے جواب دینے کا وسیلہ، قبر میں مونس، میدان قیامت میں سر کا سایہ اور تاج۔ یہی نماز دوزخ کے درمیان پردہ، میزان کو بوجھل کرنے والی، پل صراط سے پار کرانے والی اور جنت کی کنجی ہے۔ آپ نے دیکھا نماز پڑھنے کے کتنے سارے فوائد ہیں۔ انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، معرفت کا نور حاصل ہوتا ہے، رزق میں برکتیں ہوتی ہیں، مومن کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، منکر نکیر کے جواب دینے کا وسیلہ ہوتی ہے۔ یہی نماز انسان کے سر کا تاج ہوتی ہے، پل صراط سے آپ کو پار کرانے والی ہوگی اور آپ کو جنت میں داخل کرانے والی ہوگی۔ حدیث نمبر 6 حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ پکڑی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں چوری کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، نماز میں کس طرح چوری ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کی چوری یہ ہے کہ نماز میں رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہ کرے۔ جو نماز میں جلدی کرتا ہے، رکوع سجود صحیح سے ادا نہیں کرتا ہے، تو وہ نماز کا چور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدترین چور ہے۔ میرے بھائیوں، نماز سکون اور اطمینان سے ادا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، تو نماز ہمیں ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہو سکتی ہے۔ نماز ہم ادا کرتے رہیں گے، اللہ ہمارے دل میں نور پیدا فرمائے گا، ہمیں زندگی میں سکون عطا فرمائے گا، ہمارے گھر میں رحمت و برکتوں کا نزول عطا فرمائے گا، ہمارے محلے بستیوں میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ اور جب نماز ہم لوگ ادا نہیں کرتے ہیں تو ہماری بستیاں، ہمارے گھر، ہمارے محلے بے نور بے برکت ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک بستی پر ہوا جس میں نہایت سرسبز و شاداب درخت کھڑے لہرا رہے تھے، صاف و شفاف پانی کے چشمے بہہ رہے تھے، بستی میں بڑی آبادی و شادابی تھی۔ چند سال بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بستی کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ درخت سوکھے ہوئے ہیں، پانی کے چشمے خشک پڑے ہیں، مکانات ملبے کے ڈھیرے بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو سوچنے لگے کہ اس بستی اور اس بستی میں رہنے والوں کا انجام بد کیوں کر ہوا، ایسا کیوں ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی اور بتایا کہ اس بستی کے مکین نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی اس بستی کے رہنے والے نماز ادا نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کو ویران کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ جہاں لوگ نماز ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بستی، ایسے محلوں کو، ایسے شہروں کو ویران کر دیتا ہے۔ حضرت علامہ امام شعرانی نقل فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مصیبت ہر اس آبادی سے ہٹا دی جاتی ہے جہاں کے لوگ نمازی ہوتے ہیں، اور جس آبادی میں نماز پڑھنے والے نہ ہوں تو اس پر مصیبت نازل ہوتی ہے۔ جہاں نمازی ہوتے ہیں اللہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور جہاں نماز پڑھنے والے لوگ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں نماز ادا کرنے میں ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ جیسے صحابہ کا جذبہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کسی بھی حال میں نماز کو چھوڑنا گوارہ نہیں کرتے تھے۔
ہمیشہ نماز ادا کرتے رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہو گئی، آپ نے حکیم کو دکھایا تو طبیب نے کہا کہ آپ کی آنکھوں میں خاص تکلیف ہے، اس کا علاج کرنا پڑے گا، مگر چند دن آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مجھے عمر بھر اندھا رہنا گوارا ہے، مگر ایک وقت کی نماز چھوڑنا مجھے ہرگز گوارا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیسے نماز کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ مجھے زندگی بھر اندھا رہنا گوارا ہے، لیکن ایک وقت کی نماز چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ آج ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی صحت اور تندرستی عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نماز نہیں ادا کرتے ہیں۔ بیماری تو بہت دور کی بات ہے، معمولی سا سر میں درد، ہاتھ پیر میں درد، چھوٹی موٹی تکلیف اگر ہمیں ہو جائے تو ہم نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم صحیح و سالم ہیں اس کے باوجود بھی ہم لوگ نماز ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام نماز کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا کہ نماز بندے کو جنت میں لے جاتی ہے اور بے نمازی کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ میرے بھائیو، جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو نماز ہمیں دلی لگاؤ پوری توجہ سے نماز ادا کرنا چاہیے۔ نمازی ساری اپنی توجہ نماز میں مرکوز کر دے، سوائے رب تعالیٰ کے ہر چیز سے منہ پھیر لے، نگاہ سجدے پر مرکوز رہے، اپنے دائیں بائیں نہ دیکھے، فضول جسم کو حرکت نہ دے، اپنے کپڑوں کو بار بار نہ سمیٹے، سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو نماز میں ضرور خشوع ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ بے شک دونوں جہان میں وہ شخص کامیاب ہو گئے اور وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، یعنی وہی ایمان والے دونوں جہان میں کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع، سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، نماز میں ادھر ادھر اپنا دھیان نہیں لگاتے ہیں، فضول جسم کو حرکت نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب انسان جب نماز ادا کرتا ہے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرنا چاہیے۔ اگر اس کے دل میں خدائے تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، خالی ایسے ہی نماز ادا کر رہا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نمازی کی طرف نظر بھی نہیں کرتا جس میں بندے کا دل حاضر نہ ہو۔ ایک آدمی کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں کھیلتے دیکھا تو فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی خشوع پذیر ہوتے۔ میرے بھائیو، نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ جب ہماری نماز میں خشوع نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ جب خدا کی نظر رحمت ہم پر نہیں ہوگی تو میرے بھائیوں، ہمیں سکون اور اطمینان بھی نہیں ملے گا، ہماری زندگی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے۔ نماز ہمیشہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، بلا وجہ جماعت چھوڑنا مکروہ ہے۔ ورکعوا مع الراکعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت میں خدا تبارک و تعالیٰ نے نماز با جماعت پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی نماز تنہا نماز پر 27 درجے زیادہ ثواب ہے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے اللہ تبارک و تعالیٰ 27 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں میں نماز کے لیے بکثرت جاتے رہتے ہیں، ان کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ مطلب جو لوگ چھپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے عبادت نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ
ان کو قیامت کے دن نور کی خوشخبری عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا امام مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں اس کو نقل فرمایا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر کے بعد لوگوں میں نگاہ کی تو اپنے دوستوں میں سے ایک دوست کو نہیں پایا آپ نے، تو فرمایا کہ فلاں جماعت میں کیوں حاضر نہیں ہوا؟ حاضرین نے عرض کیا کہ وہ رات کو اکثر عبادت کے لیے جاگتا رہتا ہے، شاید اس لیے نہیں آیا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تمام رات سویا رہتا اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا تو اس کے لیے یہ بہتر ہوتا۔ میرے بھائیو، آپ نے دیکھا رات بھر عبادت کرنا اور نماز فجر جماعت سے ادا کرنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو بلا وجہ ہم سب کو جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے۔ آج کل لوگوں کا ایسا معمول بن چکا ہے کہ جب جماعت کا وقت ہوتا ہے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ہمیشہ ایک دو رکعت چھوڑنے کی عادت ڈال لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ایسا نماز پڑھنا، بلا وجہ جان بوجھ کر رکعت چھوڑنا، جماعت چھوڑنا، یہ مکروہ ہے۔ ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے۔ واقعی کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ جس کی وجہ سے جماعت چھوڑنا پڑا تو وہ ایک مجبوری ہے، پریشانی ہے، لیکن جان بوجھ کر ہمیں کسی بھی حال میں جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پنج گانہ پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔